अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-इंफितार आयत नंबर 9। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम जुटलाते हो बदले के दिन को। पीछे बात हो रही थी कि तुम्हें किस चीज़ ने अपने रब से धोखे में डाला, यानी अपने रब को पहचानने में तुमसे क्या गलती हुई। और वहाँ ये रीज़न नहीं थी कि इंसान अपने रब को पहचान ना सका। उसने तो निशानियाँ नाज़िल की, उसने इंसान को जैसा बनाया वो अपनी ज़ात पे गौर करे तो उसको पहचान ले। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे इस आयत में रीज़न बता रहे हैं कि तुम असल में अपनी मनमानी करना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो, दुरुस्त रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, इसीलिए तुम यौमुद्दीन या बदले का दिन जो है उसी को जुटला देते हो। फरमाया कल्ला हरगिज़ नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कल्ला हरगिज़ नहीं, बल्कि तुकज़्ज़िबूना तुम झुटलाते हो बिद्दीन बदले के दिन को। दीन का लफ्ज़ अगर आप देखें तो ये 2 मायने में इस्तेमाल होता है, यानी इसकी जो लफ्ज़ी मायने हैं वो 2 हैं। एक इसका मतलब होता है बदला, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और दूसरा इसका मतलब होता है फर्माबरदारी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब ये फर्माबरदारी के मीनिंग में इस्तेमाल होता है तो हम उसको दीन इस्लाम कहते हैं। यानी दीन इस्लाम, यानी वो दीन या वो शरीयत जिसको फॉलो किया जाना चाहिए, जिसकी इत्तिबा किया जानी चाहिए, तो इसलिए उसके लिए दीन का लफ्ज़ आता है। और यहाँ पर जब आखिरत के लिए आता है, क़यामत के लिए आता है, तो फिर दीन का मतलब क्या होता है? जिस दिन बदला मिलना है इंसान के अमाल का। अच्छा, इंसानों को अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इतने पॉइस होते हैं, उनके अंदर एक रूहानियत होती है, उनका ज़मीर ज़िंदा होता है कि उनको अगर कोई ना भी पूछने वाला हो, यानी कोई चेक एंड बैलेंस उन पे ना भी रखे, तो वो अच्छाई को इसलिए अच्छाई को इख्तियार करते हैं कि वो अच्छाई है, और बुराई से इसलिए रुकते हैं कि वो बुराई है। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन अक्सरियत जो है वो ऐसी होती है कि अगर आप उनको ये कहेंगे कि आपसे पूछ होगी, आपको इसका अच्छा या बुरा बदला मिलेगा, तो फिर वो दुरुस्त रास्ते पे आते हैं कि अच्छा हमसे पूछा भी जाएगा या हमें सज़ा मिल सकती है। तो पकड़े जाने के डर से कई लोग ठीक हो जाते हैं। अक्सर हम ऐसे ही लोगों के लिए लिख लिख के लगाते हैं ना मुख्तलिफ जगहों पे कि खबरदार कैमरे की आँख आपको देख रही है। तो इसका मतलब यही होता है कि वो लोग फिर जहाँ ये देखते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो क़यामत का तसव्वुर भी आप देखें ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने मोटिवेशन भी की अच्छाई की, बुराई से बचने के लिए भी कहा, लेकिन साथ-साथ ये बताया कि तुमसे हिसाब होगा। क्योंकि इंसान की ये जो नफ्सियात है कि कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर वो जो इसका दिल चाहता है वो करता है, और उसमें बहुत बड़े-बड़े बुरे काम भी कर जाता है। अम, चाहे मुसलमान हों, चाहे मुसलमान ना हों, तो ये नफ्सियात जहाँ पर आएगी, वहाँ पर इंसान मुसलमान होते हुए भी बहुत बुरे रास्ते पे निकल जाएगा। जो हम देखते हैं कि कत्ल इंसान कर देते हैं, जो इकबाल एक वो बंदा था जो कि 100 बच्चों का कातिल था लाहौर का, तो उसने कैसे वो कर लिया? कैसे उसके लिए वो आसान हो गया? क्योंकि कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो जो ज़ैनब का रेप और कत्ल केस था, और उस जैसी 9 और बच्चियाँ जो निकली, इंसान सोच नहीं सकता इस बात को, लेकिन कोई गर गुज़रता है। क्यों? क्योंकि उसको पूछे जाने का खौफ नहीं है, उसको वो डर नहीं है। इसी तरह से आप बहुत से ऐसी चीज़ें देख लें, बहुत से मामलात ले लें कि पैसे के ऊपर लोग जो है वो अभी पीछे सामने आके डॉक्टर वर्दा का जो केस था, यानी सोना, पैसा, उसके पीछे लोग कैसे बचपन की दोस्तियाँ ख़त्म, और कैसे किसी को वो कर दिया। तो मतलब ये तो चंद वाक़यात जो भी मैंने आपको गिनवा दिए, आप अगर देखें माशरे में, अपने माशरे में देखें, बाहर के माशरों में देखें, तो आपको ये सब बुराई इसलिए नज़र आएगी, उन लोगों में नज़र आएगी, जो लोग अपने आप को समझते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी का इंसान के अंदर जो एक तसव्वुर होता है, वो इतना अहम है कि मुझे जवाबदेह होना है, मुझसे कोई पूछने वाला है, और तभी इंसान दुरुस्त रह सकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम आराम से इस बात पर लगाते हो लकीर कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, और फिर तुम अपनी मर्ज़ी करते हो। हालाँकि ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर जिस हिसाब से दुनिया को बनाया गया है, और इस पर तुम गौर करो, तो ये एक इम्तिहान गाह है, और इस इम्तिहान गाह में तुम्हारा एक-एक अमल लिखा जा रहा है, और अमल लिखने वाला कौन है, कैसे वो लिखा जा रहा है, अगली आयत में इसको बताया गया। फरमाया कि व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बेशक तुम पर, अलैकुम तुम पर, व इन्ना अलैकुम और बेशक तुम पर, लहाफिज़ीन
البتہ یا یقیناً نگران ہیں۔ اب انا کے بعد کبھی اس طرح سے لا آ جاتا ہے تو آپ اس کا ترجمہ البتہ بھی کرتے ہیں یا یقیناً کے معنی میں، پیچھے بے شک یعنی انا کا مطلب بھی یقیناً ہی ہے، اور آگے مزید سمجھنے کے اس بات پہ زور ہے کہ تمہارے اوپر نگران ہے، حافظین۔ تو حافظ کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ اور حفاظت سے مراد یہ کہ وہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر نگران ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو حفاظت کے ساتھ قلم بند کر رہے ہیں۔ اور ان کی صفت کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ کرامن کاتبین ہیں، کرامن معزز، کاتبین لکھنے والے، معزز لکھنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کرامن ایک صفت آئی انہی فرشتوں کی، اور دوسرا کاتبین۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کرامن کاتبین کون ہے؟ جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے فرشتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دائیں اور بائیں سائڈ پہ دو فرشتے ہیں۔ دائیں سائڈ والا جو فرشتہ ہے اس کا کام ہے کہ وہ ہمارے اچھے اعمال لکھ رہا ہے، اور بائیں سائڈ والا جو ہے وہ ہمارے برے اعمال لکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو دیکھتے ہیں، جو چیز ان کے سامنے وہ انسان عمل کرتا ہے وہ ایز اٹ از قلم بند کر لیتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو دھوکہ دیا جا سکے، یا یہ کہ ان کو رشوت دے کے کچھ پیسہ دے کے ہم اپنے نامہ مال میں رد و بدل کرائی جا سکے، یا اپنا کیا ہوا کام کسی اور پہ تھوپ دیا جائے، ایسا کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کرامن ہے، بہت معزز ہے، بہت شان والے ہیں۔ ان سے ہم یہ اخلاق سے گرے ہوئے کام کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کو ورغلا کے اپنے نامہ اعمال میں چینج کرا سکے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کاتبین لفظ کتبہ سے ہے، کیاف اور اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ کتاب کو بھی ہم کتاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اور حروف یعنی اصل اس کا مطلب کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جوڑنا، جڑ جانا۔ تو حروف بھی جس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو حروف کو جوڑ جوڑ کے ہم لینگویج بناتے ہیں لکھنے کے لیے یا بولنے کے لیے، تو اس لیے کتاب کا لفظ بولی ہوئی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بعض لوگ پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اچھا قرآن پاک تو بعد میں لکھا گیا تھا، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل کیا گیا تھا، تو اس کے لیے قرآن پاک میں کتاب کا لفظ کیوں آیا کہ یہ کتاب ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں؟ تو بولے ہوئے حروف جو ہیں جن کو قلم بند کیا نہ بھی گیا ہو تو بھی اسے آپ کتاب کہیں گے، اور لکھی ہوئی صورت میں بھی جو کتاب ہوگی اسے بھی کتاب کہیں گے۔ یہاں کاتبین سے مراد ہے وہ لکھنے والے، یعنی جو ہمارا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ یعلمون ما تفعلون، یہ تیسری صفت ان کی آ رہی ہے کرامن کاتبین کی، کہ وہ کرامن کاتبین کے ساتھ کیا ہے؟ یعلمون، وہ سب جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم فیل کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو۔ تو وہ کیا کچھ جانتے ہیں؟ ما، جو کچھ، ایوری تھنگ، تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہاں ہم نے کیا نہیں، وہاں انہوں نے لکھا نہیں۔ تو یہ چیز انسان کو واقعتاً جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بینگ واچڈ یا وہ لکھی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اپنے عمل میں محتاط ہو جائے گا، اسے پتا ہوگا کہ ایک دن میرے سامنے سب نظر آنے والا ہے۔ مختلف اور صورتوں میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بتایا کہ کوئی مثقال ذرتن جو ہے، اگر کوئی نیکی ہوگی، خیرن ہوگا تو یرا، انسان اس کو دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں، اور مثقال ذرتن اگر شر ہوگا، شرن، تو پھر کیا ہوگا؟ یراہو، وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ تو اتنی باریکی سے ہمارے نامہ اعمال کو لکھا جا رہا ہے کہ جس میں ہم کوئی ایک چیز چاہے چھپے کھلے، اور ایون ہمارے دل کا خیال، ایون ہماری سوچ، وہ سب بھی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے عمل میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ نامہ اعمال پیش ہوگا تو اس کے اکارڈنگلی کیا ہوگا؟ کچھ لوگ نیک ڈکلیئر کیے جائیں گے اور کچھ لوگ بد۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ ان، بے شک، الابرار، نیک لوگ، بر کا لفظ پیچھے بھی تھا، بے رے رے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیع پیمانے میں نیکی کرنا۔ یعنی یہ ابرار کون ہے؟ جو کہ کوئی نیکی کا موقع ضائع نہیں جانے دیتے، ان کی تگو یا دوڑ ہوتی ہے کہ کہاں کچھ اچھا موقع ملے اور وہ کر گزریں۔ لفی، البتہ میں ہوں گے، لا البتہ یا یقیناً، اور فی میں ہوں گے، کس میں ہوں گے؟ نعیم، نعمتوں میں ہوں گے۔ اور نعیم، نعمتوں سے مراد جنت ہے، یعنی نعیم کا لفظ جنت کے ناموں میں سے بھی ہے ایک نام، کہ وہاں پر وہ ہوں گے۔ اور کیوں ہوں گے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِیم، اور جو فاجر لوگ ہوں گے، بدکار لوگ ہوں گے، لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فجار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وَإِنَّ، اور بے شک، الفجار، بدکار لوگ۔ اب یہاں پہ بدکار لوگ کا کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ بدکار لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہو، یعنی یہ وسیع ٹرم ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف اسلام لانا اس کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے اکارڈنگلی عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جو بھی انسان فاجر ہوگا، فاسق ہوگا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو فجار لوگ کہاں ہوں گے؟ لفی، یقیناً، جہیم، جہنم میں ہوں گے۔ تو جہیم کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ یسلونہا یوم الدین، یسلونہا، وہ جلیں گے اس میں۔ یسلونہا کا ایک ترجمہ آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ داخل ہوں گے اس میں۔ کب داخل ہوں گے اس میں؟ یوم الدین، دن بدلے کے، یعنی اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو عذاب قبر ہے یا قبر کے اندر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور جب انسان میدان حشر میں اپنے اعمال کا بدلہ پا کے فائنلی پھر جس جگہ پر جائے گا، تو پھر وہ کس دن جائے گا؟ بدلے کے دن۔ جو قبر کے اندر یعنی جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں گائیڈ کرتی ہے، وہ یہ کہ جو نیک انسان ہے، جب وہ قبر کے سپرد کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، اسے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ اعمال نہ کرتے یا یہی اعمال کرتے تو پھر کیا تھا، تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، اور اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ جب تم قیامت کے دن تم اس میں داخل ہوگے۔ اور پھر وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور وہ خوشگوار پرسکون ماحول، انہیں اس کی قبر کو بھی وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے اور انسان پرسکون نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اور جو برا انسان ہے وہ کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے اعمال کرتے تو یہ ٹھکانہ ہوتا تمہارا، اور پھر دوسری کھڑکی کھولی جاتی ہے اس کو بند کر کے کہ یہ جہنم ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، جب تم قیامت آئے گی تو اس میں داخل ہوگے۔ اور اس کی گرمی، اس کا جو سارا وہ خوف اور وہ سب چیزیں وہ جہنم میں اس کو وہ کی جاتی ہیں، یعنی اس پہ یعنی کچھ حصہ وہ جہنم میں اس چیز کا وہاں پہ بھی نتیجہ پا لیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اصل میں انسان داخل کب ہوگا؟ بدلے کے دن۔ اور یسلونہا کا جو لفظ ہے اس کو آپ دیکھیے، یہ بڑا اہم ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سواد لام چھوٹی سلا۔ اب یہاں پہ سواد لام چھوٹی یا جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے جلنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے دعا یا تعظیم، آ، یا تعظیم و تحسین بیان کرنا۔ تحسین کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خوبی بیان کرنا۔ تو یہاں پہ اگر ان معنی کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہی صلاح کا لفظ اب یہاں پہ جہنم کے لیے استعمال ہوا، تو ہم اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں کہ وہ جلیں گے اس میں، یعنی جہنم میں، یا یہ کہ جھلسے جائیں گے، کہیں آپ ہوں گے کہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی جلنے کے لیے اس میں داخل ہوں گے۔ اور کبھی ہم یہ صلاح کا لفظ صلات کے لیے استعمال کرتے ہیں، نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صلات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، تحسین ہے، تحمید ہے، اور پلس یہ کہ اس کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے، سب کے لیے، تو یہ دو کام یعنی اس نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو برے اعمال ہیں ان کا کفارہ یہ نماز بنتی ہے اور وہ جل جاتے ہیں، یعنی جو برے اعمال ہیں، گناہ ہیں، وہ جب ہم نماز پڑھتے تو وہ جل جاتے ہیں۔ آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ اس نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گی، جل جائیں گی۔ تو پھر یہ ایک میننگ ہو گیا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یا کسی کو دعا دینا، تو اس میں بھی پھر دعا کے میننگ میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صلاۃ کا لفظ آئے گا تو اسپیشلی ہم صلو علیہ، ان کے اوپر درود بھیجو، مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے دعائے رحمت کرنا اور ان کی تعظیم اور تحسین بیان کرنا۔ تو یہ دونوں معنی آ جائیں گے۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دعا دے رہے ہیں۔
تو یہ بہرحال یہاں میں نے اس لیے لفظ تھوڑا زیادہ ڈیفائن کر دیا کہ بعض اوقات پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا جہنم کے لیے بھی یس لون کا لفظ آ رہا ہے اور پھر نماز کے لیے بھی دعا کے لیے بھی، تو اس کے اندر آخر فرق کیا ہے؟ تو لفظی مطلب جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پھر سارے مطلب سامنے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ جہنم میں کب داخل ہوں گے؟ جب بدلے کا دن ہو۔ پھر فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، وما اور نہیں، یہاں ماں نہیں کے میننگ میں ہے، اور نہیں ہم وہ عنہا اس سے کبھی بھی بغائبین غائب ہونے والے، یعنی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان مجرم ڈکلیئر ہوتا ہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، یا فرار ہو جاتا ہے یا پھر روپوش ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ روپوش ہونے کا یعنی اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگ ہیں، ساری انسانیت اکٹھی ہے، تو ہم کدھر ادھر ادھر ہو جائیں گے، بیچ میں چھپ جائیں گے؟ نہیں، کوئی انسان نہیں چھپ سکے گا، یا ہم فرار ہو جائیں گے تو اس میدان حشر سے فرار ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور فرار ہو کے جائیں گے کہاں پر؟ تو بہرحال اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ وہ دن ہوگا جہاں انسان اپنے انجام کو دیکھ کے کہیں غائب نہیں ہو سکے گا، کہیں چھپ نہیں سکے گا، اور یہ چیز بہت ڈرا دینے والی ہے کہ نہ تو کوئی سفارش کام آ رہی ہے، نہ اس دن کوئی رشوت یا کوئی ایسا چکر ہے دے دلا کے جس کو کہتے ہیں، اور نہ ہی غائب ہونے کی صورت ہے۔ تو پھر انسان کیوں فکر نہ کرے کہ وہ جو اعمال کر رہا ہے اس کے لحاظ سے محتاط کیوں نہ ہو؟ اور وہ اتنا خوفناک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں سمجھا سکتے تھے اتنا تو بتا دیا، لیکن پھر ایک ہمارے سامنے ایک سوال رکھا کہ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا چیز بتائے، تمہیں کیسے بتایا جا سکے، یعنی جو تم اپنی آنکھوں سے اس وقت وہاں کھڑے ہو کے دیکھو گے، جو فیل کرو گے اس وقت، وہ تم آج کیسے محسوس کر سکتے ہو؟ وما اور کیا، یہاں اب یہ ماں کیا کے میننگ میں ہے، کیا چیز، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ماں کیا ہے، کیسا ہے، یوم الدین بدلے کا دن ہے۔ یہاں پہ لفظ جو نیا ہے وہ ادراکا ہے۔ ادراکا جو ہے یہ کاف کی تو ضمیر لگی ہوئی ہے نا، اس میں آپ کا میننگ ہے یا تم کا میننگ ہے، لیکن جو پیچھے لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال رے چھوٹی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ذریعے سے علم حاصل کرنا یا جاننا۔ وما تدری کا لفظ بھی آ جاتا ہے، وما ادراکا کا تو بہت ہی دفعہ قرآن پاک میں لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ کیا چیز تمہیں بتائے، نالج دے، علم دے اس کے بارے میں، یا وما تدری اور تم کیا جانو، تو جاننے یا علم کے معنی کہ وہ دن کیسا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ یہ بات فرمائی، ایک یہاں پر فرمائی، اگلی آیت میں پھر فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، ثم پھر، اگین میں اگین یہ بات کہتا ہوں، ثم پھر، ماں کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ماں کیا ہے، یوم الدین بدلے کا دن، یعنی یہ ایک ایسا انداز ہے کہ جس میں انسان لامحالہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ایسا دن ہے کہ جس میں مطلب کچھ ایسا پیش آنے والا ہے کہ مجھے اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے، مجھے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بتا دیا کہ چلو باقی ساری باتیں نہیں، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں جو آخر میں اہم بات بتا دی ان ساری باتوں میں سے کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس دن کیا ہوگا، کہ باقی باتوں کی جگہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو، وہ کیا، کہ یوما وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور دوسری بات کیا ہے کہ حکم اس دن سارے کا سارا اللہ ہی کا ہوگا۔ تو یوم جس دن، لا نہیں، تملکو تملکو مالک ہوگا، اب تملکو میم لام کیاف ملک کہتے ہیں کسی کی ملکیت، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نہیں کسی کی انڈر ہونا کوئی چیز، کسی کے اختیار میں ہونا، تو کوئی کسی کے اوپر اختیار نہیں رکھے گا، کوئی مالک نہیں ہوگا کس چیز کا، نفسن کوئی نفس، کوئی انسان یا کوئی جان، لنفسن کسی شخص کے لیے بھی، شیئن کچھ بھی۔ تو مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ کوئی انسان چاہے بھی تو کسی کا کچھ کام نہیں آ سکے گا، اور پچھلی صورت میں ہم یہ پڑھ چکے کہ ایون جو بہت قریبی رشتے ہیں وہ بھی نہیں ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو باقیوں کا کیا؟ تو اس لیے کوئی انسان امید نہ رکھے، جیسے ہم اکثر مرنے والے لوگ بھی کیا کہتے ہیں، خود پورا زندگی قرآن پاک پڑھا نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں جب میں مرنے لگی یا مر گیا تو میرے پیچھے سے تم لوگ قرآن ختم کر کر کے مجھے بخش دینا، تم اتنے قرآن ختم کرنا، تم یہ کرنا وہ کرنا، یا مدرسے والے آ کے قرآن پاک ختم کر لیں گے۔ تو پوری زندگی میں خود نہیں پڑھا،
خود اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہم کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ کوئی پڑھ کے ہمیں بخش دے گا تو ہم بخشے جائیں گے؟ یہ قرآن پاک تو خود پڑھنے کے لیے آیا ہے، خود اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہی غلط فہمی ہماری دور کی جا رہی ہے کہ کوئی انسان بھی اس دن کام نہیں آئے گا، کچھ نہیں، صرف عمل، صرف اعمال، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دوسری بات کیا کہ والامر اور حکم یومئذ اس دن، حکم جو ہے یومئذ اس دن کس کا ہوگا؟ للہ، صرف اللہ کا ہوگا۔ تو یہ بات اگر ہم جان لیں کہ اصل میں معاملہ میرا اور آپ کا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو پھر ہم کس کو خوش کریں گے؟ دنیا والوں کو، کسی بھی اور انسان کو، یا کہ ڈائریکٹ صرف اللہ تعالیٰ کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجھے عزت دار بنا دیں۔ اگر سب مجھے غلط سمجھتے ہیں، اللہ کی ذات اس کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، تو ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھیں گے۔ اور جو دنیا میں اللہ کی مانے گا، اللہ کا حکم مانے گا، تو ظاہری بات ہے کہ اس دن پھر وہ امید رکھے گا کہ جب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ کرے کہ اس دن کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق کریں وہ بہت رحمت کا فیصلہ ہو، انصاف کا بھی نہ ہو بلکہ رحمت کا ہو، کیونکہ ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور اس سزا سے بچ سکتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ الحمدللہ ہماری صورت مکمل ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔